हुई थी क्योंकि इस आयत की डिटेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी और ये आयत इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है। इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि अमानतों को उनके अहल की तरफ लौटा दो, ठीक है, अदा करो। इसके मैंने मुख्तलिफ मायने आपको बता दिए थे। अमानतें जो लोग एक दूसरे के हवाले करते हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ हमें वसीयत किया गया है वो भी इसमें आ जाता है अमानत के ज़ुमरे में। और जो लोगों के हकूक हैं वो भी अमानत ही होते हैं हमारे पास, उनकी अदायगी भी इसमें आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि जो हुकूमती ओहदे हैं उनके हवाले से बिलखुसूस ये बात है कि वो ऐसे लोगों के हवाले किए जाने चाहिए जो कि उनको उठाने के, उनकी जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल हों, ठीक है। और मैंने आपको भी बताया था कि कोई भी जो रियासत होती है उसका निज़ाम चलाने की 3 अहम बुनियादें होती हैं। एक तो यानी गवर्नमेंट, जुडिशरी, फिर लेजिस्लेचर, फिर ये भी कि जो एग्जेक्टिव यानी जो गवर्नमेंट और जुडिशरी जो है उसके अहकामात आपको इस आयत में मिल जाते हैं। और जो लेजिस्लेचर यानी मुक़न्नना या कानून से रिलेटेड कि कानून क्या होगा उससे रिलेटेड हुक्म जो है वो अगली आयत में जो कि हम आज करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि जो अहल हैं उन ओहदों का, क्योंकि ओहदे भी अमानत होते हैं, उनके हवाले करो ना। अहल लोगों को हुकूमती ओहदे ना दो, उनको ऐसी जगहों पर तयनात ना करो क्योंकि उससे जाहिर है लोगों के ऊपर जुल्म भी होगा, लोगों के हकूक की अदायगी नहीं होगी और कोई मुआशरा जो है वो भी मुस्तहकम नहीं होगा, फसाद होगा, ठीक है। और साथ ही भी बताया गया इसमें कि जब तुम फैसला करो लोगों के दरमियान तो अदल के साथ फैसला करो। यानी अदल की अहमियत यहाँ पे पता चलती है कि जब फैसले किए जाएंगे तो अदल के तहत किए जाएंगे। और फिर अदल और इंसाफ में क्या फ़र्क है ये भी मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस्लाम में जो हकूक का तस्वुर है वो मुसावात पर या इंसाफ पर मबनी नहीं है कि जैसा एक का है वैसा ही एग्जैक्टली दूसरे का होना चाहिए। उसके तयन करने की जो बुनियादें हैं वो और तरह की है, ठीक है ना। जिसके जो जिम्मेदारी है उसके हिसाब से उसको हकूक दिए गए और उसी हिसाब से उसके फराइज हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर साथ ही भी बता दिया गया कि अल्लाह ताला जो है वो खूब खूब सुनने वाला भी है, खूब खूब देखने वाला भी है। यानी तुम अगर किसी किस्म की कोताही करोगे अमानतों की अदायगी में, चाहे वो किसी भी नोयत की अमानत है, अगर उसमें कोताही करते हो या जानबूझ के उसमें जो है तुम कोई बदयानती दिखाते हो तो ये मत समझो कि तुम अल्लाह की पकड़ से बच जाओगे, क्योंकि अल्लाह की पकड़ तो रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ नोट हो रहा है, ठीक है। तो ये इंसान को वार्न करने के लिए ये बताया गया। और ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट थी कल इसके ऊपर, इसीलिए मैंने ज्यादा टाइम भी लगाया और इतनी डिटेल्स माइन्यूट बताई, क्योंकि ये ऐसी चीजें जिनको हम बहुत हल्का लेके बहुत गैर अहम समझ के अपनी जिंदगियों में चल रहे होते हैं और हम इतना एहसास नहीं करते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज भी हमारे पास अमानत है। किसी ने कोई बात भी कही है, किसी ने कोई राज भी रखने का कहा है तो वो भी अमानत है। किसी ने कोई सही मशवरा आपसे मांगा है तो वो भी अमानत है। मैंने इस लिहाज से काफी इसकी चीजें जो एग्जाम्पल्स इसकी हो सकती थी उसको डिस्कस किया। तो इसके ऊपर खुद आप लोगों ने भी जो है ना गौर भी करना है और अलर्ट होके रहना है। इसको ऐसे इग्नोर करके नहीं आगे चला जाना। हर वक्त ये याद रखें कि हम में से हर कोई हर वक्त किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी चीज का अमीन बनाया गया है, ठीक है। और जब अमीन बनाया गया है तो उस अमानत की फिर अदायगी जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा अलर्ट होके रहे हकूक की अदायगी के लिहाज से भी और अदरवाइज। आगे देखें आयत नंबर 59 पढ़ी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। ईमान वालो अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल की इताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम में से जो साहिब इख्तियार हैं उनकी। फिर अगर किसी चीज में इख्तिलाफ करो तो उसे अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ और रसूल की तरफ लौटा दो, अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है। ये बहुत बेहतर है अंजाम के एतबार से भी और बहुत अच्छा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की,
توئیں واو اور آئین. ٹھیک ہے. اطیعو امر کا صیغہ ہے. اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی. و اولی الامر اور صاحب امر. اولی اولا یہ والا والے کے لیے آتا ہے نا. تو امر میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی حکم کے لیے آتا ہے، یا جس طرح اولی الامر آپ کہہ لیں کہ صاحب امر، یعنی کوئی بھی جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے ہاتھ میں کسی چیز کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے یا کسی چیز کا کوئی انتظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. منکم تم میں سے، فَإِن تو اگر، تنازعتم تنازع ہو جائے تم میں. نون زے اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے. نزع جو ہے یہ کھینچنے کے لیے آتا ہے. تنازع بھی یہی ہوتا ہے نا، بات کو ایک طرف سے ایک کھینچ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا کھینچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب موت آتی تو اس کے لیے بھی نزع کا عالم کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے اس میں. تو تنازع تم باہم تنازع ہو جائے تم میں، یعنی باہم کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا ہو گیا تم میں، فی شیء کسی چیز میں، فردوہ تو رد کر دو اس کو، یعنی تو پھیر دو اس کو. را دال دال رد کرنا جو ہوتا ہے بات کو لوٹانے کے لیے آتا ہے نا. جب آپ کسی کی بات رد کرتے ہیں تو آپ اس کو اس کی طرف لوٹا دیتے. تو یہاں پہ آپ اس کو رد کرنے کا مفہوم نہیں لیں گے، آپ لوٹا دو یا پھیر دو کے معنوں میں لیں گے. ٹھیک ہے. تو پھیر دو اس کو. تو کے معنوں میں، را دال دال روٹ اس کا ہے، اور ہو جو ہے اس کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ، الا طرف اللہ، اللہ کے، والرسولی اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اگر کن تم ہو تم، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، تا آتین والا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ذالک یہ خیر بہتر ہے، و اور احسن بہت احسن ہے، بہت اچھا ہے، تأویلا جو ہے انجام کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. الف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. تعویل جو ہے نا مختلف اس کے مائننگ کیے جاتے ہیں. انجام کے لحاظ سے مطلب انجام بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، نتیجہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. خوابوں کی تعویل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ان کی حقیقت یا ان کا نتیجہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی یہ آتا ہے. یہ دلیل بھی اس کا مطلب لیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب کسی بات کے یا کسی بحث کے مختلف پہلو نکلتے ہو تو پھر کسی دلیل کے ساتھ کسی ایک پہلو کا تعین جب کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس بات کی تعویل کر لی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کا مطلب اکثر دلیل بھی لیا جاتا ہے. تو احسن تعویل آپ یہ کہہ لیں کہ انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. یہاں پہ یہ اسی مفہوم میں ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی گئی، ایمان والوں کو خطاب کیا گیا اسپیسیفکلی مینشن کر کے. پچھلی جو آیت تھی اس میں تو ان جنرل سب کو کہا گیا تھا نا کہ امانتیں ادا کرنی ہے، عدل کرنا ہے. لیکن اب ان والے جو ہیں جن کا دعویٰ ایمان کا ہے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب تم نے دعویٰ ایمان کا کیا ہے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ الرٹ ہو جائیں کہ ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بیسیکلی یہاں پہ جو ہے اسلامی ریاست کے لیے جو قانون سازی ہے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ قانون سازی جو ہے اسلامی ریاست میں وہ کیا ہو. ٹھیک ہے. ونس اگین ریوائز کر لیں کہ جو ایک کوئی بھی جو ریاست ہوتی ہے اس میں 3 چیزوں پہ بیس کرتا ہے اس کا نظام جو ہے، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ. ٹھیک ہے. تو مقننہ جو ہے اس کا ذکر اب اس آیت میں مقننہ قانون سے ہے. ٹھیک، جس کو ہم لیجسلیچر یا جس طرح پارلیمنٹ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے جو کہ قانون بناتی ہے. تو اسلامی ریاست کا قانون کیا ہوگا؟ وہی قانون جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہوگا اور اللہ ہی کی اطاعت ہوگی. یعنی اسلامی نظام حکومت میں اصل مطاع جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مطاع جس کی اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے نا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں کائنات کے، تو ظاہر قانون بنانے کا اختیار صرف اسی ذات کا ہو سکتا ہے نا. یعنی مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. ٹھیک ہے. چاہے کسی معاملے کی حلت و حرمت کا معاملہ ہے، چاہے معاملات کے جائز و ناجائز ہونے کا معاملہ ہے،
چاہے حق اور باطل میں فرق کرنے کا معاملہ، یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہیں. کوئی قانون اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے قانون کے منافی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ 4 مین چیزیں بتائیں گی ہیں، یعنی قانون بنانے کا یا قانون جو فالو ہوگا اسلامی ریاست میں، اس کی یہ 4 اہم بنیادیں ہیں، جس میں سب سے پہلی بات اطیعوا اللہ کہا گیا کہ سب سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یعنی ایک مسلمان جو ہے جس کا دعویٰ اسلام کا ہے، اس کی چاہے انفرادی زندگی ہے چاہے اجتماعی زندگی ہے، اس کا مرکز، اس کا محور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی اطاعت. اس میں کوئی اس کے اپنا نفس یا کوئی لوگ یا کوئی دوسری چیزیں پھر شامل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے. کوئی بھی ایسی طاقت یا کوئی بھی ایسا گروہ جو کہ اللہ کی اطاعت کے خلاف اس کو لے کے جانا ہے، پھر اس نے اس کا انکار کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر طاغوت ہو جاتا ہے. جو بھی اللہ کی بندگی کے خود بھی خلاف جائے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے، وہ تو پھر طاغوت ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس کی طرف نہیں جانا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جو سیکنڈ ایک دوسری آپ کہہ لیں بنیاد بتائے گی، وہ اطیعوا الرسول. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی اطاعت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے. آپ یہی کہہ لیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے جو احکامات ہمیں دیے، جو کہ اس قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس ہیں، اس کا عملی نمونہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ان احکامات کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا. ٹھیک ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو کہ اللہ کی اطاعت کے منافی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمیں جب اطاعت کرنی ہے اللہ کی، تو اس کا پریکٹیکل نمونہ ہمیں دیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. کیونکہ اور وہی ہمارے اوپر لازم ہے کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی. تو ہمارے پاس اب یہی ایک واحد ذریعہ ہے دیکھنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمارے اوپر لازم قرار دی گئی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس لازم قرار دی گئی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ کتاب اللہ کی پیروی تو آتی ہے، لیکن ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی آتی ہے، اور اس میں پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ بھی واضح ہو جاتی ہے. کہ اس لیے ضروری ہے سمجھنا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم صرف قرآن لیں گے، نبی کی جو حدیث ہیں ان کو ہم نہیں لیں گے، بس قرآن ہی کافی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ پھر وہ اطیع اللہ اور اطیع رسول کا کیا معنی لیتے ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے؟ کیونکہ ایسے لوگوں کا دعویٰ یہی ہے کہ نبی جو ہے آئے تھے وہ ہر دور کے لیے آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اس دور کے لیے آئے تھے، تو ہمارے لیے وہ لازم نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل یہ فتنہ پھیلانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو اس کو پھر آپ کس طرح سے کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے؟ تو اطیع الرسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث دونوں آ جاتی ہیں. اس میں پھر فردر بھی لوگ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، اچھا صرف سنت ہم لیں گے، احادیث نہیں لیں گے، احادیث کی سند نہیں ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کرتے. احادیث کی جو اہمیت ہے وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس میں احادیث میں آپ جو ایک اتنی کاوش لوگوں نے کی ہے، جو مستند احادیث کا جو خزانہ اکٹھا کیا گیا، آپ اس کی طرف جائیں گے، لیکن ان کا انکار جو ہے وہ کسی صورت میں کوئی مومن نہیں کر سکتا. جو مستند احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ لینی ہی لینی ہے.
انہی سے ہمیں بہت سے قوانین اور بہت سے شرعی نقطے جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں اور ہمارے شریعت جو ہے وہ واضح ہوتی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کہا تھا یہی من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تو اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے. یہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے کہ یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کرنی ہیں. یہی دونوں فائنل اتھارٹیز ہیں ہمارے پاس. جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اوپر جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل پیرا ہو کے ہمیں بتا دیا، اس کو فالو کر کے بتا دیا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا دین کے بارے میں وہی ہمیں کرنا ہے، وہیں تک ہمیں رہنا ہے. نہ تو اس میں ہم کوئی کمی کر سکتے ہیں، نہ اس میں ہم کوئی زیادتی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اچھا یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. نہیں، جو دین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کر دیا گیا. آپ ایک ایک چیز اس کی جو ہے ایکسپلین کر کے اور اس پہ عمل پیرا ہو کے ہمیں دکھا گئے ہیں، تو وہی اطاعت ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ایک تیسری چیز یہاں پہ آ رہی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جو صاحب امر ہیں، جو جن کے ہاتھ میں کوئی انتظام ہے یا جن کے اوپر کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی اطاعت تم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس میں فرق دیکھیں نا، اللہ کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ساتھ اطاعت آئے، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ کے ساتھ جو ہے نا، اگرچہ بات ان کی اطاعت کی ہو رہی ہے لیکن اسپیسیفکلی اطیعوا کا ورڈ نہیں یہاں پہ لکھا گیا. یہ بھی ہو سکتا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر، یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر، یعنی ایک ہی دفعہ اطیعوا کہہ کے تو اس کا ایفیکٹ تینوں پر لے لیا جاتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. تھوڑا سا ڈفرنس رکھا گیا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ. بالخصوص اطیعوا کا ورڈ آیا ہے. اولی الامر کے لیے اگرچہ بات اطاعت کی ہے لیکن اسپیسیفکلی اطیعوا کا ورڈ نہیں آیا ہے، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے. کرنی تو اطاعت ہی ہے. جو بھی صاحب امر ہے، خواہ کوئی حکمران ہے، خواہ وہ کوئی قانون دان ہے، کوئی ججز ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، فقہاء ہیں، امام ہیں، جو بھی جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کے کسی بھی اجتماعی معاملات کے سربراہ ہیں نا، وہ سب اس میں اولو الامر میں آ جاتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے یہ اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے نا وہ غیر مشروط اطاعت ہے. کوئی شرط اس کے ساتھ نہیں لگے گی، انکنڈیشنل اطاعت ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک مستقل قانون ہے جو کہ غیر مشروط، یعنی کرنی ہی کرنی ہے. اس کے اوپر ہم کوئی شرط اپنی یہ نہیں لگا سکتے کہ اچھا میں دیکھتی ہوں کہ اگر مجھے اچھا لگے گا یا میرے لیے آسان ہوگا یا مجھے قابل عمل لگے گا تو میں کروں گی، یہ میرا نہیں دل کرے گا تو میں نہیں کروں گی. نہیں، وہاں پہ تو سمیعنا و اطعنا والی ہی بات ہوگی. ٹھیک ہے، کہ سنا اور اطاعت، وہ غیر مشروط اطاعت ہے. لیکن اولی الامر جو ہیں، جو بھی صاحب امر ہیں، ان کی اطاعت جو ہے وہ مشروط کی گئی ہے، وہ غیر مشروط نہیں ہے. یعنی اس کے ساتھ ایک شرط لگتی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اگرچہ کرنی ہے، وہ بھی لازم ہے، لیکن تب تک کرنی ہے جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے کے جائیں، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کر کے اور اس کی طرف نہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے تو سب کچھ جو کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کیا. لیکن جو اولی الامر ہیں ان میں تو ظاہر ہے یہ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف خود بھی جائیں، دوسروں کو بھی لے کے جائیں. تو اس لیے اولی الامر جو ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے، کہ ان کی اطاعت اگرچہ کرنی ہے لیکن تب تک کرنی ہے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق لے کے چلتے ہیں. یعنی کوئی بھی اگر وہ شریعت سے ٹکرانے والا حکم دیتے ہیں تو وہ حکم نہیں ماننا ہے. یعنی اولو الامر کی جو اطاعت ہے وہ بلائنڈ ہو کے آنکھیں، کان، دماغ یہ سب بند کر کے بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے کرنی.
اگر یہ وہ بھی جو حدیث ہے نا لا طاعت لمخلوق فی المعصیت فی الخالق، یعنی خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی، کہ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم دے رہے، معصیت کہتے ہیں نافرمانی کو، میم عین صاد یہ اور تے، کہ اگر وہ کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ہر چیز میں جو مین نقطہ ہے وہ یہی سمجھنا ہے کہ اصل مرکز و محور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے اطاعت کے لیے، تو یہ دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث کا مفہوم ہے، بخاری میں آتا ہے کہ بے شک اطاعت معروف میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس چیز پر بہت زور دیا کہ جو بھی تمہارا امیر بنتا ہے یا جو بھی تمہارے اوپر حاکم بنتا ہے اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی نکٹا حبشی بھی تمہارے اوپر بنا دیا جاتا ہے تمہارا لیڈر یا امام، تو تم نے اس کی بھی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ وہ تمہیں کوئی غلط کاموں کی طرف لے کے جائے۔ اس میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، اس میں کسی کو مسلمانوں کا ایک لیڈر سا بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس میں یہ ہوا کہ وہ امیر جو تھا اس کا کوئی تنازع، کافی کوئی جھگڑا ہو گیا اپنے جو گروپ کے لوگ تھے گروپ کے، اور وہ ان سے ناراض ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تھا کہ میری اطاعت کرنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ تم اب ایندھن جلا کے آگ جلاؤ اور اس میں کود جاؤ۔ تو وہ لوگ جس طرح ہوتا ہے نا کہ لکڑیاں انہوں نے اکٹھی کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے آگ سے بچنے کے لیے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر خیر وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گروہ آئے اور ان کو یہ بات بتائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ آگ جلا دیتے اور اس میں چلے جاتے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے، تو اس آگ سے کبھی نہ نکلتے، یعنی پھر جہنم کی آگ بھی تمہاری مقدر بنتی۔ اس کے اینڈ پہ پھر یہ آتا ہے کہ بے شک اطاعت جو ہے وہ معروف میں، یعنی امام یا امیر کی بات بھی تب تک ہی سنی اور مانی جائے گی جب تک وہ اللہ اور رسول کی حکم عدولی کا نہ کہے، جب تک وہ کسی گناہ کے کام کا نہ کہے۔ یعنی اگر وہ کہہ رہے کہ خودکشی کر جاؤ، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منافی ہے، تو وہاں پہ تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اس میں سمجھنے کی ہے کہ اگرچہ امیر کی یا امام کی اطاعت جو ہے وہ کرنی ہے، لیکن تب تک ہی کرنی ہے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ لے کے جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میں اولو الامر منکم کی چونکہ بات آ جاتی ہے کہ تم میں سے، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جب جو یعنی حکمران، یعنی مسلمانوں کے اجتماعی معاملات جن کی ذمہ داری کی گئی ہے، وہ خود انہی میں سے ہوں، مسلمان ہوں، اور پھر جو ہے ان کے آگے جو ہے یہ بتایا گیا کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جس طرح ہم لوگ یہاں پہ نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں، تو یہاں کے جو اگر کوئی لاز ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہاں پہ ٹریفک لاز کی پابندی نہیں کروں گا یا میں ریڈ لائٹ کی پابندی نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو کسی غیر مسلم کا بنایا ہوا قانون۔ یہ نہیں ہے، اس کو مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت کہ دیکھیں آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں، جس علاقے میں بھی رہ رہے ہیں، وہاں کے قانون کی پابندی کرنا آپ کے اوپر لازم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹریفک لاز ہیں یا جو بھی ہیں، یہ وہ آپ کی زندگی کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں نا، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو نان مسلمز ہیں تو میں تو ان کو دھوکہ بھی دے سکتا ہوں اور میں ان کا انکار بھی کر سکتا ہوں، میں ان کی حکم عدولی بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اولو الامر وہ بھی آ جاتے ہیں جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم وہ نہ دے رہے ہو، تب تک وہ بات جو ہے ماننی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح پھر اس میں آپ اور بھی دیکھ لیں کہ جس طرح گھریلو معاملات میں شوہر جو ہے اس کو قوام بنایا گیا ہے، تو اس کا بھی حکم ماننا وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح والدین ہیں بچوں کے لیے، وہ بھی اولو الامر میں آ جاتے ہیں، تو بچوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ والدین کی فرما برداری کریں، ان کا حکم مانے، الا یہ تب تک یہ کہ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہ لے کے جائیں۔
ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بات ماننی ہے اور اپنی ضد نہیں کرنی یا اپنی بات پر نہیں اڑنا ٹل دا ٹائم, وہی کنڈیشن ہے اس میں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ آفس میں ہیں, اسی طرح آپ کہیں پہ کسی بھی جگہ پر ہیں, کوئی گروہ ہے, کوئی گروپ ہے, کسی گروپ کا کوئی لیڈر آپ کے اوپر بنا دیا گیا ہے, تو اب آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسانوں کی اطاعت ذرا مشکل لگ رہی ہوتی ہے نا, کہ اپنی بات اور اپنی رائے کو پیچھے ڈال کے دوسرے کی بات ماننا. اب چاہے وہ آپ کا استاد ہے, چاہے وہ آپ کے گروپ کا لیڈر ہے, چاہے وہ آپ کا باس ہے, یا کسی بھی طرح سے جب کسی کو آپ کا امام یا لیڈر بنا دیا گیا ہے کسی ادارے کی طرف سے یا کسی بھی طرح سے, تو پھر اس کی بات ماننا آپ کے اوپر لازم ہے. پھر آپ اس میں جو ہے وہ اپنی انا یا اپنا دماغ یا اپنی پسند ناپسند اس کو نہیں لے کر آئیں گے, نہ اس کے اوپر آپ کو اعتراض کریں گے, نہ اس کے اوپر آپ کو غصہ کریں گے. یہ سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, جب تک کہ وہ آپ کو کوئی اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا. لیکن اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جو امام ہے اس میں بھی ڈکٹیٹر والی بات نہیں ہونی چاہیے, وہ جو شاور ہوں والی بات ہے نا, کہ مشورے سے, باہر مشورے سے سب کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اس طریقے سے جو بھی لیڈر ہے اس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ یہ کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ سب سے اہم بات, یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ تعالیٰ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اور پھر اس کے بعد جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت, لیکن اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, چوتھی جو چیز اس میں اہم بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اب کوئی تنازع ہو جائے آپس میں تو پھر کیا کرنا. کیونکہ دیکھیں, جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں کسی ریاست میں, کسی ملک میں رہ رہے ہیں, ایون کسی چھوٹے گروہ میں رہ رہے ہیں, کسی آفس میں رہ رہے ہیں, کہیں پہ بھی جب مل جل کر کام کرتے ہیں نا, تو آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کے بھی آپس میں مختلف معاملات پر رائے کے اختلاف ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو تنازعات ہو سکتے ہیں. اب وہ تنازعات بھی مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں, حکمرانوں کے آپس میں بھی ہو سکتے ہیں, حکمران اور عوام کے درمیان بھی تنازعات ہو سکتے ہیں, عوام کے آپس میں ہو سکتے ہیں, کسی معاملے میں عوام کے کسی دینی امام یا لیڈر یا علماء یا فقہا ان کے ساتھ بھی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور اس میں پھر معاملہ بڑھ بھی سکتا ہے, تنازع بھی ہو سکتا ہے, کھینچتانی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایسے چیز میں بھی پھر قانون بتا دیا گیا کہ پھر کیا کرنا ہے. تو سیدھی سی بات ہے, فردوہ الی اللہ ورسول, کہ اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے. یعنی جب کسی معاملے میں تنازع ہو گیا ہے, ایک بندہ اپنی بات کہی جا رہا ہے, دوسرا اپنی بات کہی جا رہا ہے, کیونکہ تنازع میں پھر یہی ہوتا ہے نا, ہر کوئی اپنی اپنی دلیل دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. تو اس میں بھی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اینڈ یہی ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ معاملے کو, اور دیکھو کہ اللہ کا قانون اس میں کیا کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں اس سے ریلیٹڈ کیا حکم ملتا ہے, ہمارا شریعت جو ہے اس میں اس کو کس طریقے سے واضح کیا گیا. تو معاملہ جو ہے وہ اسی کے مطابق, یعنی جو فائنل قانون ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ, اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تنازعات کا یا معاملات جو ہے ان کا حل کیا جائے گا. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو فزیکلی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور آپ سے اپنے جو بھی تنازعات یا کوئی معاملہ وغیرہ ہوتا تھا اس کا حل کرا لیتے تھے. لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, آپ کی زندگی کا عملی نمونہ, یہ سب ہمارے لیے یہی مشعل راہ ہے, اسی پہ ہم نے دیکھنا ہے, اسی پہ جانا ہے, اور یہی تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ ہے. آپ کتاب کی طرف جائیں, سنت کی طرف جائیں, حدیث میں دیکھیں کہ کسی بھی جھگڑے یا تنازع کے حوالے سے ہمارا دین اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے, اور دین کا قانون اللہ اور رسول کی ذات, یہی فائنل آپ کہہ لیں کہ اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ سٹیمپ ہونی چاہیے, یعنی جو برانڈ نیم ہے نا, ہمیں اگر برانڈ نیم کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, یہی اوپر سٹیمپ ہوگی
تو وہ ایک مومن کے لیے بات جو ہے وہ قابل عمل ہوگی، ورنہ کوئی اور قانون کسی انسان کا بنایا ہوا ہو، کسی ادارے کا بنایا ہوا ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جو غیر اسلامی راستے ان میں تو مقتدر اعلیٰ انسان ہوتے ہیں یا ادارے ہوتے ہیں، انہی کے قانون کو مانا جاتا ہے نا، لیکن اسلامی ریاست میں یہ حق جو ہے قانون سازی کا نہ کسی انسان کا ہو سکتا ہے نہ کسی ادارے کا ہو سکتا ہے۔ یہی تو فرق ہے عام حکومت میں اور اسلامی حکومت میں، کہ اسلامی حکومت میں جو ہے وہ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی بات اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور ان دونوں کی اطاعت، وہی قانون بنانے کی فائنل اتھارٹی سمجھے جائیں گی۔ کوئی انسان آ کے نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم یہ کر دیتے ہیں یا وہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے بھی پاکستان کے قانون میں بھی اگرچہ لکھا تو یہی ہوا ہے کہ فائنل اتھارٹی یا مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو فالو اس طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں نا پارلیمنٹ میں کوئی اس قسم کا بات ہو جاتی ہے، یا ملک میں اگر آپ دیکھ لیں اس کو نافذ تو اس طریقے سے کوئی نہیں کیا ہوا، لوگ اپنی اپنی چیزیں لے کے چل رہے ہیں، اور اسی لیے ظاہر ہے پھر عدل بھی نہیں ہے اور فساد بھی ہے۔ بہرحال خیر، تو ایک اصل جو اسلامی ریاست ہے اس کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے، اس کا سیاسی نظام، اس کا حکومتی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام، یہ سارا جو ہے وہ ہمیں ان دو آیات میں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی کے تحت جو ہے جب اسلامی ریاست اگر کوئی بنائی جائے گی تو وہ مستحکم اور ہوگی اور وہ فلاح پائے گی اور صحیح بنیادوں پر استوار ہوگی وہ ریاست، ورنہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات بتا دی گئی کہ اگر کوئی تنازع ہو جائے، کوئی کھینچا تانی ہو جائے، کسی کے بھی درمیان ہوئے تو کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا، کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہوگی، اور پھر اس کو ایمان سے جوڑا گیا۔ آگے آپ دیکھیں نا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی اے اوپر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی گئی نا کہ اے ایمان کے دعوے دارو، آگے پھر یہ کہا گیا اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی ایمان کے دعوے دار تو یہی ہوتے ہیں نا کہ ہاں ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، سب چیزوں پر۔ تو اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہو تو پھر تمہیں تنازع کی صورت میں یہی کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہیں اس کو لوٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اولو الامر کی مشروط اطاعت کرنی ہے۔ اگر کوئی تنازع ہو تو اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے ساتھ جوڑا گیا، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ یعنی اگر تم یہ نہیں کرتے ہو، یہ جو تمہیں قوانین بتائے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہے، تم اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہو، یعنی کہتے تو تم یہی ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن تم یہ کام نہیں کر رہے۔ تو اگر ایمان کا دعویٰ ہے اور واقعی ہی تم ایمان لاتے ہو تو پھر تمہیں یہی کرنا ہوگا، یعنی اس کو ایمان سے جوڑا گیا، یعنی یہ تمہارے ایمان کا ثبوت ہے۔ اسی سے ثابت ہوگا کہ باقی تم صحیح مومن ہو یا نہیں ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں انسان اپنے نفس کی طرف یا اپنے فائدے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ اچھا اس میں کتاب و سنت میں یا حدیث میں ہمیں یہ مل رہا، نہیں یہ تو پریکٹیکل نہیں ہے، یہی تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، انسان اس کو ڈینائی کرتا ہے کیونکہ اپنا ذاتی فائدہ اس کو لگتا ہوتا ہے۔ لیکن یہیں پہ تو پھر ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کس طرف جاتے اور کس طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اور رسول، کتاب اور سنت، یہی چیزیں ہیں، کسی تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور اس کو ایمان سے جوڑا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان چاروں میں سے ایک پہ بھی عمل نہ کیا گیا تو مطلب کہ اللہ اور آخرت پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اور ساتھ میں پھر یہ بھی یقین دلانے کے لیے بتا دی گیا ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ خیرن جو ہے یہ دنیاوی اعتبار سے کہا گیا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی یعنی اس سے درست نتیجہ نکلے گا، حکومت مستحکم ہوگی، امن و امان ہوگا، فتنے سے بچاؤ ہوگا، فساد نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو احسن تأویلا ہے وہ اس کو آخرت کے لحاظ سے لیتے ہیں کہ آخرت میں انجام جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جب تنازع ہو تو ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے، دلیل دیتا ہے، لیکن بہترین نتیجہ، انجام کے اعتبار سے بہترین نتیجہ تب نکلے گا جب کہ تنازع کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا، احسن تأویلا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک
ایک زبردست میکنزم بتا دیا آپس میں اتفاق کرنے کا اور یا معاملات کو صحیح طریقے سے حل کرنے کا. بہترین ایک آپ کہہ دیں کلیہ ہمیں بتا دیا, ایک میکنزم ایسا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. اب جو دوسرے جو نان مسلم کنٹریز میں ان میں تو ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے کہ وہ جی رائے کی آزادی اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور شخصی آزادی یہ وہ, لیکن ایک مومن ایک مسلمان جو اس کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. سب سے پہلے اللہ کی ذات, اس کے احکامات, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات, یہی چیزیں ہیں جن پر اس نے عمل کرنا ہے. کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ آزاد نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہے کہ میری پیشانی جکڑی بھی ہے, میں ان حدود کے اندر رہ کر ہی زندگی گزار سکتا ہوں جو میرے لیے میرے رب نے اور اس کے رسول نے جو ہے متعین کرنی ہے. میں ان حدود کو کراس کر کے وہ شخصی آزادی اور رائے کی آزادی کے نعرے مارتے ہوئے میں زندگی نہیں گزار سکتا. ٹھیک ہے, مومن جو ہے وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہو کے زندگی گزارتا ہے. یہ وہ اللہ کی بندگی ہی صحیح طریقے سے تب ہوتی ہے. ورنہ تو جب آپ دوسرے لوگوں کی بندگی کرنے شروع ہو جائے تو وہ تو پھر طاغوت والی بات آ جاتی ہے نا, کہ آپ دعوے کریں ایمان کے اور فیصلے کرائیں جا کے دوسرے لوگوں سے, وہ تو پھر طاغوت کی بندگی ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی کہ دعویٰ اللہ کی بندگی کا بھی اور ساتھ بندگی طاغوت کی بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو ایمان کا دعویٰ پھر جھوٹا ہوا نا. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے ہر لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے. خیر و احسن تأویلا, آپ دنیاوی لحاظ سے بھی لے سکتے کہ ہر معاملے کا انجام بہتر ہوگا, ہر لحاظ سے بہترین ہوگا, اور آخرت کے لحاظ سے بھی کہ بہترین انجام ہوگا اگر تم ان بنیادوں پر چلو گے, اپنا قانون بناؤ گے. تو یہ ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک اسلامی ریاست جو اس کی بنیادیں یہ ہونی چاہیے, اس کی انتظامیہ کیسی ہو, اس کی عدلیہ کیسی ہو, اور اس کا قانون جو ہے وہ کون بنائے گا اور کس قانون کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا, کیا سٹیمپ ہونی چاہیے اس کے اوپر, تب وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آگے دیکھیں, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. کیا آپ نے دیکھا نہیں جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے, لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کر دے. علم, کیا نہیں, ترا, تم نے دیکھا, تعین والا را حمزہ یا اس کا روپ پڑے, الذین, طرف ان لوگوں کے, یزعمون, جو یعنی وہ زوم رکھتے ہیں, زے عین اور میم, زوم رکھنا ہوتا ہے نا, یعنی کچھ یہ دعویٰ کرنا. ٹھیک ہے نا, یا یہ وہ کہتے ہیں یا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, باؤن پلورل کے لیے آ گیا. یزعمون, وہ دعویٰ کرتے ہیں, وہ زوم رکھتے ہیں, انہم, بے شک وہ, آمنو, ایمان لائے, بما, ساتھ اس کے, جو انزلہ, نازل کیا گیا, الیکا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف, یعنی قرآن, اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات, وما, اور جو, انزلہ, نازل کیا گیا, من قبلکا, آپ سے پہلے, یعنی جو بھی پہلے کتابیں جو کچھ آئی تھی, یریدونا, وہ چاہتے ہیں, را واو دال کا مطلب ہوتا ہے چاہنا, یہ اس کا روپ ہے. شروع میں یہاں وہ کے معنوں میں ہے اور ان پہ واؤن پلورل کے معنوں میں. یریدونا, وہ چاہتے ہیں, را واو دال, ان, کہ, یتحاکموا, وہ فیصلہ کروائیں یا وہ حکم بنائیں یا وہ منصب بنائیں, الی الطاغوتی, طرف طاغوت کی. ٹھیک ہے, تو یہ غین اور یا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ طغیانی کے حوالے سے طاغوت آتا ہے, یعنی جیسا طغیانی آ جانا دریا میں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمندر اپنی حدود سے جو کراس کر گیا, سمندر یا دریا. تو طاغوت
یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی ایسا انسان ہے یا کوئی طاقت ہے، کوئی گروہ ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے انسان کا اپنا نفس ہے، جو خود بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی پہ اترتا ہے اور دوسروں کو بھی اسی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ طاغوت ہے، کہ جو بھی اللہ کے علاوہ، غیر اللہ اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس کی بندگی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، شیطان بھی اس کا مطلب لیا جاتا ہے۔ تو آپ طاغوت ہی کہہ لیں اس کو، علت طاغوتی طرف طاغوت کے وقت، حالانکہ تحقیق امرو وہ حکم دیے گئے، یہ مجہول کا صیغہ آ جاتا ہے، امرو روٹ وہی ہے حمزہ میم را امر، وہ حکم دیے گئے ان کے یکفرو وہ کفر کریں گے یا وہ انکار کریں گے، بھی اس کا، وَيُرِيدُ اور چاہتا ہے الشیطان شیطان، ان کے یدلہم وہ گمراہ کر دے ان کو، دعاد لام لام، یا جو ہے وہ کے معنوں میں، دعاد لام لام گمراہ، ہم ان کو، دلالم گمراہی، بعیدن دور کی، بعد جو ہے دوری کے لیے آتا ہے نا، با عین اور دال، گمراہی دور کی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے نا منافقین کا ذکر اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو کہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے بھی جو کچھ آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن جب فیصلے کروانے ہوتے ہیں تو پھر وہ طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں، اس وقت پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے ہیں فیصلے کرانے کے لیے۔ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے پھر وہاں پہ ایک اسلامی ریاست کا قائم ہوا، تو امام تو آپ ہی کو مقرر کیا گیا، اس سے پہلے تو وہاں پہ کوئی ایسی ریاست یا قانون اس طرح سے نہیں تھا۔ اور جو یہود وہاں پہ تھے ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے فیصلے کرانے کے لیے نا، ان کا اپنا ایک سربراہ تھا کعب بن اشرف، اس کے پاس جاتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہی تھا، ٹھیک ہے، لیکن بڑا سردار مانا جاتا۔ تو اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں پہ طاغوت سے مراد وہی ہے کعب بن اشرف، کیونکہ جو یہاں پہ ذکر جو ہو رہا ہے وہ منافقین کا ہو رہا ہے، کہ منافقین کا بھی معاملہ یہی تھا کہ جب ان کو یہ پتا ہوتا تھا نا کہ اس معاملے میں تو ٹھیک ہے معاملہ ان کے حق میں ہی ہوگا، تو پھر تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے، لیکن جہاں پہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ معاملہ اب ان کے حق میں نہیں ہوگا تو وہ بھی پھر دوسرے لوگوں سے فیصلے کرانے کی طرف جاتے تھے، جیسا یہ کعب بن اشرف ہے اسی کی طرف کے چلو اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو اگرچہ یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن یہ حکم عام ہے، اس میں تمام وہ سو کالڈ مسلمز بھی آ جاتے ہیں آج بھی، جو کہ ویسے تو دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو رسول کو ماننے کا، لیکن فیصلے جو ہیں وہ پھر وہ لوگوں کے مانتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مسلک، ہمارا گروہ، ہمارا فرقہ، ہمارے امام نے یہ بتایا، تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ یا اگر دینی لحاظ سے نہیں بھی ہے تو ادر وائز بھی اگر کوئی دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی معاملہ ہے تو ظاہر ہے ایک مومن نے تو دنیاوی لحاظ سے بھی تمام معاملات اور اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق ہی کرنے ہیں، تو وہ پھر فلاں کا قانون یا فلاں گروہ یا فلاں گروپ یا ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو سب کے لیے یہ آیت ہے، سب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک طرح کی منافقت ہی ہے کہ دعوے تو انسان اللہ رسول کی ماننے والے ہونے کا یا ان پر ایمان لانے کا کرے، لیکن باتیں جو ہے یا فیصلے کرانے کے لیے جو ہے وہ پھر ان کو حکم نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ حالانکہ ان کو حکم یہی دیا گیا تھا، وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، کہ ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے طاغوت کی پیروی نہیں کرنی، طاغوت کا تو انکار کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا نا، کہ جو بھی کوئی ایسی طاقت جو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے اور تمہیں بھی اس کی طرف لے کے جا رہی ہے اس کا انکار کرنا ہے، یہ ایک مومن کے لیے لازم ہے، پڑھ چکے ہیں آپ طاغوت کے حوالے سے۔ تو جو بھی ایسے کسی شیطانی طاقت کی طرف جاتا ہے تو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ گمراہی میں لے جائے، اور پھر گمراہی میں بھی بہت دور تک، یعنی ایک تو ہوتا نا کہ انسان کہیں جانے کے لیے نکلا، غلط راستے پہ گیا، تھوڑا سا آگے آ کے واپس آ گیا، اور ایک یہ کہ یہ جو دلالم بعیدہ جو ہے نا، یہ اس بات میں شدت کے لیے یہ کہا جاتا ہے، وہی ورڈ دوبارہ ریپیٹ کر کے کہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا،
गुमराह कर दे, गुमराही भी दूर की, यानी इतना आगे निकल गया इंसान, ऐसे किसी जगह पे चला गया कि अब उसके वापसी का रास्ता ही जो है वो खत्म हो चुका है, वो इतना ज्यादा दूर चला गया गुमराही में। तो शैतान तो चाहता ही यही है कि वो तुम्हें वापसी का रास्ता तुम्हारा गुम कर दे। तो किसी भी ऐसे शैतान की, ऐसी शैतानी ताकत या ऐसी तागूत की तुम पैरवी करने के लिए अगर तुम उसकी तरफ जाते हो तो तुम्हारा अंजाम गुमराही ही होगा। और तुम्हें तो हुक्म दिया गया कि तुमने तागूत का इनकार करना है, तागूत की बंदगी या उसकी पैरवी नहीं करनी। बंदगी पैरवी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी ना एक वाकया इसके शान नज़ूल में बयान किया जाता है, मैं आपको वो बता देती हूँ। अक्सर मुफस्सिरीन ने इस वाक़े को कलमबंद किया है। कुछ ने ये भी कहा कि इस वाक़े की सनद में जो है वो इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल ये अक्सर जगहों पे आपको मिलेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एक वाक़या ये बयान किया जाता है कि एक दफ़ा एक यहूदी और एक कोई मुसलमान था, उनका आपस में किसी मामले पे झगड़ा हो गया। वो मुसलमान अगरचे एक्चुअली उसका दावा जो था वो था मुसलमान होने का, लेकिन एक्चुअली वो मुनाफिक ही था। अब यहूद ने ये कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलते हैं अपना तनाज़ा और वहां से जाके फैसला ले लेते हैं, क्योंकि यहूद को पता था कि मैं तो हक पे हूं। लेकिन जो वो मुनाफिक था उसने कहा कि नहीं, हम वही काब बिन अशरफ जो है तुम लोगों का जो सरदार है उसकी तरफ चलते हैं, उससे बात करते हैं। अब यहूद को खुद भी पता था कि वो जो हमारा सरबराह है वो इतना मतलब कोई सही आदमी नहीं है, वो ठीक फैसले नहीं करेगा। और इधर मुनाफिक को ये पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल सही फैसला करेंगे, और उसको अपनी जो है उसमें अपना नुकसान होता नजर आ रहा था। खैर बहरहाल इवेंचुअली हुआ तो यही कि वो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही, दोनों गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी और यहूद के हक में फैसला दे दिया, क्योंकि यहूद हक पे था उसमें। अब फैसला हो गया। उसके बाद ये हुआ कि जब वो वहां से निकले तो ज़ाहिर यहूद ने अपना जो भी कोई मुतालबा होगा वो किया होगा, तो उसने कहा कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि अभी हम फैसला करने के लिए किसी और के पास भी जाते हैं। जो मुनाफिक था ना, उसने ये अब उसने कहा कि उमर फारूक के पास चलते हैं, कि हज़रत उमर के पास चलते हैं, तो लेट्स सी कि वो क्या डिसाइड करते हैं। वहां पे चले गए दोनों। तो रिवायात में ये आता है कि गए, उन्होंने जाके अपना मामला उनसे बताया और उनको कहा कि जी आप इसके बारे में फैसला दें। तो वहां पे फिर जो ये यहूद था उसने ये भी बता दिया कि हम फैसला कराने के लिए तुम्हारे नबी के पास गए थे इससे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो उन्होंने जो है मेरे हक में फैसला दिया है, लेकिन ये इसको इस पे एतराज है, तो इसलिए इसके कहने पे तुम्हारे पास आए हैं। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना कि अच्छा नबी से फैसला करवा के फिर इधर आए, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, उठ के अंदर गए, तलवार लाई, तलवार लाके उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया। और साथ उन्होंने फरमाया कि जिसके लिए नबी का फैसला जो है वो अहमियत नहीं रखता, उसके लिए मेरे पास यही फैसला है। अच्छा, उसके ये भी आता रिवायात में कि फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फारूक का लक़ब दिया था, और उसमें फिर ये भी हुआ कि फिर बाद में उसके जो घर वाले थे वो फिर रोते पीटते उस मुनाफिक के, फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने फिर किसास का भी मुतालबा किया कि आयात उसके हवाले से भी हैं। तो बहरहाल ये एक वाक़या इसके बारे में बयान किया जाता है कि तुम में से जो भी ऐसे हैं जो ये काम नहीं करते, जब पिछली आयत में भी जिस अल्लाह ताला ने बताया ना कि तनाज़ा हो गया तो अल्लाह रसूल की तरफ लौटा दो उसको, लेकिन फिर लौटाओ, ऐसा लौटाओ कि उसके बाद फिर जो फैसला तुम्हें पता चले कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने ये इसके बारे में फैसला किया, उसमें फिर तुम्हारे दिल के अंदर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, या तुम्हें उसके ऊपर फिर कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि तुम अब अपने फैसले करने के लिए कहीं और किसी और तरफ जाओ। जिस तरह इसने ये कहा कि नहीं, उमर फारूक की तरफ जाते हैं कि उनमें जो है वो चूंकि इस्लाम की हमीयत बहुत है, तो मैं तो चूंकि इस्लाम का दावेदार हूं तो वो मेरा साथ देंगे। या इससे पहले जो है वो काब बिन अशरफ, अगरचे इसमें जो तागूत की बात है ना उसमें मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि वो काब बिन अशरफ के बारे में कहा गया, क्योंकि वो पहले यही कह रहा था कि उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, ज़रा हज़रत उमर फारूक पे तो नौज़ुबिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं आ सकती, लेकिन सिर्फ ये जो एक वाक़या बताया मैं उस हवाले से आपको बता रही हूँ कि ये अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है, आपको मिलेगा तफसीर की किताबों में भी।
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا، وہی فائنل اتھارٹی ہے، وہی تمہارا قانون ہے. تو دعوے تم کرو کہ ہم تو ایمان لاتے، کیونکہ منافقین کا یہی تھا نا، یہ تو جی ہاں جی بالکل ہم آپ کی ہر چیز مانتے ہیں، تمام انبیاء کا ہاں جی ہم بھی اقرار کرتے ہیں، آپ سے پہلے بھی جو کچھ آیا اس پہ بھی ہم اقرار، اسی طرح کے دعوے کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا کہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. لیکن پھر وہ فیصلہ جب کرانا ہوتا ہے تو وہ طاغوتی قوتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی طرف جانے کو پسند کرتے ہیں. تو یہ تو شیطان ہے جو ان کو گمراہ کر رہی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ حکم عام ہے، کوئی بھی آج کل کے جو بھی مسلمان جو کہ سو کالڈ مسلمز ہیں، دعوے ان کے یہ ہیں، لیکن فیصلے جو ہیں وہ دوسروں کے مانتے ہیں، اور حکم جو ہے وہ دوسروں کو بناتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ. تو ان کے لیے بھی یہ سب آیت ہے کہ وہ بھی گمراہی میں ہے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلے کروائے گا تو اس کا انجام گمراہی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان یہ یقین رکھنا ہے کہ جو فیصلہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کے مطابق اس قانون نے جو دے دیا ہے اسی میں میرا فائدہ ہے، چاہے مجھے بظاہر اس میں اپنا کوئی نقصان بھی نظر آ رہا ہو، لیکن اسی میں میرا فیصلہ ہے. تو فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں، کسی نان مسلم کنٹریز میں، جیسے یہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی چونکہ شرعی کورٹ وغیرہ ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جیسا فرض کریں کوئی ڈائیورس وغیرہ کا معاملہ ہو جاتا ہے، یا جس طرح ہمارے دین میں اجازت ہے مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کر لینے کی، لیکن یہاں کے ملک کا یہ قانون ہے کہ سیکنڈ میرج نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو ایسے معاملات میں پھر مسلمان جو ہیں انہوں نے یہی دیکھنا ہے کہ بھلے ان کو فائدہ بھی لگ رہا ہے اس ملک کے قانون کو ماننے میں، لیکن ان کو فالو وہی کرنا ہے جو ان کا دین کہہ رہے ہیں. تو اپنے امام کے پاس جائیں، وہاں پہ معاملات لے کے جائیں. ہمارے یہاں پہ ماسکس میں امام بھی ہیں اور وہ ان معاملات کے شرعی حل بھی بتاتے ہیں، تو اسی کے تحت چلنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. چاہے آپ کو اپنا دنیاوی وقتی نقصان بھی اس میں نظر آ رہا ہو، لیکن احسن تأویلا وہی ہے، آخرت کے اعتبار سے تو اچھا وہی ہے نا. تو دعوے ہمارے ہوں کہ ہم تو اللہ پر رسول پر ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب حکم بنانا ہے، جب فیصلے کرنے ہیں، تو وہ پھر ہم اپنی کتاب و سنت کے مطابق نہ کرائیں، کیونکہ اس میں ہمیں اپنا دنیاوی نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بھلے ہم یہاں کے شہری ہیں، لیکن جن چیزوں میں ہمارے دین سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں ہمارا اپنا دین کا قانون ہی لاگو ہوگا اور ہم اسی کی طرف جائیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اور ان سے جب کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آنکھ سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم لیے ان کے تعالوا آ جاؤ الی طرف ما جو انزلہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وإلی الرسول اور طرف رسول کے، رأیت دیکھتے ہو تم المنافقین منافقین کو، یسدون وہ روکتے ہیں، صاد دال دال جو ہے یہ خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، یعنی لازم متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے. خود بھی انسان رکے اور دوسروں کو بھی روکے. یا وہ آتا ہے مطلب وہ کے معنوں میں باب پلورل کا، ان کا آپ سے سدودا رک جانا، وہی صاد دال دال. تو کہ اس میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کی طرف ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے نازل کیا اور اپنے رسول کی طرف نازل کیا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو بھی قرآن و سنت کے مطابق جو احکامات ہیں، جب ان لوگوں کو اس کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے والے بنتے ہیں.
ٹھیک ہے. یعنی ایک جو سچا مومن ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جب اس کو پتا چلے گا کہ یہ کتاب و سنت کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو ایک مومن کا جو رویہ وہ تو سمینا و اطعنا والا ہوگا کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. ٹھیک ہے نا. لیکن جو منافقین ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا کہ وہ بظاہر تو ان کے دعوے اسلام کے ہی ہوتے تھے، بظاہر تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب پھر ان کو کتاب و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے یا ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے، اس میں پھر وہ پس و پیش کرتے ہیں، وہ خود بھی پیچھے رہتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی اس کی طرف جانے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایسے اعمال کرنے والے جو بھی ہیں وہ منافقین ہی ہیں، وہی ہیں جو آپ کے پاس اور آپ کے احکامات کی طرف آنے سے رکتے ہیں نا، جن میں تکبر بھی تھا، جن میں ضد بھی تھی، جن کی نیتیں خراب تھی اندر سے نا، اور وہ تو بیسیکلی دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں. اور اس میں بھی یعنی آج کے حوالے سے کوئی بھی ایسے مسلمان جو کہ دعوے کریں ایمان کے لیکن فیصلے کرانے کے لیے وہ دوسری طرف جاتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کے احکامات کو وہ مانتے نہیں ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ ان کی عملی زندگی دیکھیں تو ان میں سارے ان کو ان کی اپنی مرضی کے طور طریقے زندگی کے نظر آتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہے نا، لیکن یہ عملی منافقت ہے. ظاہر ہے ہم آج کل کے دور میں کسی کے اوپر اعتقادی منافق ہونے کا کوئی لیبل نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ جو اعتقادی منافق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا تھا بطور وحی. لیکن ہمارے پاس ظاہر ایسا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ہم نے تو ظاہر پر ہی معاملہ کرنا ہے. تو اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ہم اس کو یہی کہیں گے جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں، رسول پہ بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن ہاں ان کی جو عملی زندگی میں منافقت نظر آتی ہے اس کو یہاں پہ ایکسپلین کر دیا گیا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کہیں اور کیوں جاتے ہو، اللہ رسول کی طرف آؤ، تو اس میں پھر ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کا تو دعویٰ کرے لیکن عملی طور پر اس سے رکے تو وہ منافق ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو پھر جھوٹا دعویٰ ہو گیا نا کہ عملی طور پر اس کے اوپر وہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پھر کیا ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور موافقت کا تھا. فَكَيْفَ پھر کس طرح، کیف حرف استفہام میں ہے، اذا جب، اصابتہم صاد واو با پہنچتی ہے ان کو، مصیبت کا ورڈ بھی اسی سے ہوتا ہے، مصیبتن کوئی مصیبت، یہی روٹ ورڈ ہے، صاد واو با مطلب اس کا یہ ہوتا ہے پہنچنا، بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے دونوں ہاتھ میں. قدمہ آگے کے لیے آتا ہے، قدم اٹھا کے انسان آگے کو جاتا ہے نا، اور تے جو ہے وہ مونس کے لیے آ رہی ہے کیونکہ آگے ایدیہم کا ورڈ آیا ہے. یہ جو انسانی اعضاء جو پیر میں ہوتے ہیں نا وہ مونس کنسیڈر ہوتے ہیں. ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤکا وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یخلفونا وہ قسمیں کھاتے ہیں. جاؤکا جیمیا حمزہ، یخلفونا حلف اٹھانا، ہا لام فا یا تعین والا وہ کے معنوں میں، واو نون پلورل کا، وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، ان اردنا نہیں، یہاں پہ ان جو ہے نا وہ نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے نا، ویسے تو ان اگر کے معنوں میں ہوتا ہے. نہیں اردنا را واو دال ارادہ کیا ہم نے، نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے، اللہ مگر احسانن احسان کا، و توفیقا اور موافقت کا، واو فا اور قاف. ٹھیک ہے. احسان یعنی کوئی بھی بھلائی، اچھائی، اور توفیق کا، موافقت کا.
اچھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کرانے تو آپ کے پاس نہیں آتے یا آپ کے فیصلوں پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن پھر جب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب آ جاتا ہے، مشکل آ جاتی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پھر جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف بھلائی چاہیے تھی، ہماری نیت تو یہ تھی کہ کوئی خیر مل جائے، ہم کوئی آپ کے فیصلوں کو غلط تھوڑی کہہ رہے تھے۔ اور اس میں یہی آتا ہے کہ وہی جو منافق جس کا حضرت عمر فاروق نے سر قلم کیا تھا، اس کے گھر والے پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے پیٹتے اور کہنے لگے کہ عمر فاروق کے پاس جانے کا تو ریزن صرف یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی موافقت ہو جائے، کوئی بہترین ایسن حل نکل آئے، کوئی صلح صفائی ہو جائے گی، وہ معاملے کو ختم کرا دیں گے، تو اس نیت سے گئے تھے اس کے پاس، ورنہ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسی طرح کی بات آپ نے پڑھی تھی نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ یہ منافقین جو ہیں ایمان والوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تم ایمان لائے، اور جب اکیلے میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتے ہیں تو ان کو جا کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا۔ تو یہ وہی چیز ہے ان کی منافقین کی، کہ ویسے تو تمہارے اوپر تمہارے فیصلوں پہ بھی ان کو اعتراض ہے، تمہاری پاس نہیں آتے، اور اگرچہ دعویٰ وہ ایمان لانے کا کرتے ہیں، لیکن پھر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو خیر کے ارادے سے گئے تھے، ہمارا تو موافقت کا ارادہ تھا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ پھر انسان جب نہیں مانتا نا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ بچ جائے، پھر ظاہر ہے وہ غلط کرتوتوں کا غلط انجام بھی ہوگا، اس کا کوئی ایسا آؤٹ کم تو نکلے گا۔ تو پھر انسان جو ہے پھر وہ صفائیاں نہ دے، پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ فوراً استغفار کرے اپنے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیں اور انہیں وہ بات کہیں جو ان کے دلوں میں اتر جانے والی ہو۔ اولئک الذین، یہی لوگ وہ لوگ ہیں، یعلم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ، ما جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، فاعرض پس اعراض کرو، عنہم ان سے، وعظہم اور واعظ کرو ان کو، اعراض کرو ان سے، واز کرو ان کو، واو عین زوئیں، وقل اور کہو، لہم لیے ان کے، فی انفسہم ان کی نفسوں میں، قولاً بات، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ذرائع ابلاغ بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا جن کے ذریعے سے بات پہنچائی جاتی ہے، تو قولاً بلیغا پہنچنے والی بات، کہاں پہنچنے والی بات؟ دل کے اندر پہنچ جانے والی بات، یعنی ایسی بات جو دل کے اندر گھر کر جائے، دل میں اتر جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان منافقین کا حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں کیسی دشمنیاں ہیں، کیا ان کی سازشیں ہیں، یا کیا قدورتیں ہیں اور کیا خرابیاں ہیں ان کی نیتوں میں، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بس ان سے اعراض برتو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرما دی تھی کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص لے کے اب آ رہے ہیں تمہارے پاس، کہ پہلے تو بات مانی نہیں، اس کے بعد جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو پھر اب حضرت عمر کے لیے قصاص کا وہ لے کر آئے تھے کہ اب قصاص میں جو ہے عمر جو ہے اس کی جان دی جائے، اس قسم کی وہ بات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی برات بھی نازل کی اور کہا کہ یہ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت بخوبی پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں منافقت ہے، تو اس لیے قصاص کا تو کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اس پہ آتا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ نازل کر دی کہ وہ تو صرف مسلمانوں کے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو ایسی کوئی بات یعنی ان کی نہیں مانی جائے گی۔ ہاں البتہ ان کے ساتھ تم بس ان سے اعراض برتو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگرچہ ان کی کھلی منافقت نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی جو ہے ان کو برا بھلا نہیں کہنا بلکہ قولم بلیغا ان کو واز کرنا ہے. واز بھی ایسی نصیحت ہوتی ہے جو اثر کرے دل میں اترے, اور قولم بلیغا بھی یعنی ایسی بات کرو جو ان کے دل تک پہنچ جائے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو کہ ان کی اصلاح کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. حالانکہ دیکھیں عمومی رویہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب ایسے لوگوں کا پتہ چل جائے جو دھوکہ دے رہے ہیں یا غلط ہے اندر سے تو ان کو لعن طعنی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اعراض برتنے کا فرمایا کہ ان کو اگنور کرو. کوئی ایسے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ اچھی بات کرو, اچھے طریقے سے خیر خواہی کی بات کرو, اچھی نصیحت کرو اور ان کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھو. کیونکہ اس میں ایک حکمت کا بھی تقاضا تھا نا, کیونکہ آپ دیکھیں ورنہ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی ایسا برا سلوک کر رہے ہیں اور انہی کے ساتھ جو ہے یہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف کبھی کوئی لڑائی نہیں لڑی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بظاہر کلمہ گو تھے نا. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو واز کرو, ان کے ساتھ اچھی بات کرو جو کہ دل میں اتر جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو و درگزر کا ہی معاملہ کیا. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے واقعی دل سے انسان اگر خیر خواہ ہونا تبھی منہ سے اچھی اور پر اثر بات نکلے گی. ٹھیک ہے. ورنہ تو اوپری جذبے سے انسان بات کرے گا تو وہ تو دل میں اترنے والی بات نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں یہ بڑی مشکل چیز ہے کہ جن کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ دھوکے باز ہیں پھر ان سے اعراض بھی کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھی بات کی جائے, نصیحت کی بات کی جائے, ہے تو یہ مشکل کام ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں نا کہ اگر دوسری طریقہ کیا ہے کہ آپ ان سے لڑائی جھگڑا کریں, ان سے لعن طعن کریں, ان کے ساتھ معاملات بگاڑ لیں تو اس سے تو معاملات بگڑیں گی نا, اصلاح تو نہیں ہوگی. تو اس لیے وہ جو احسان والا رویہ ہے نا وہی کرنے کا یہاں پہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہ بھی بات ہمارے لیے سمجھنی ضروری ہے کہ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ تو واقعی اعتقادی منافق تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا تھا. لیکن آج ہم لوگوں کے لیے یہ نہیں جائز کہ ہم کسی کے اوپر اعتقادی منافق ہونے کا جو ہے وہ لیبل لگا دیں. ہاں کسی کے عمل سے ہمیں لگ رہا ہے تو ہم صرف اس کو عملی منافقت کے طور پر اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ظاہر ہم پہ تو کوئی وحی نہیں نا آتی نعوذ باللہ, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا. تو آج اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں اور ایمان کا دعویٰ ہے اور عملی طور پر اس میں کوئی منافقت ہے تو بس ہم اس کو وہیں تک رکھیں گے. ہم نے معاملہ ظاہر پر کرنا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے اوپر ان کو اسلام سے خارج کریں کہ نہیں یہ تو دیکھو یہ تو منافق ہے تو یہ ہے اور ویسے ہے. دلوں کے حال بخوبی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم نے معاملہ ظاہر پر ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ جو بھی خیر خواہی ان کی کریں, جو بھی اچھے طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں اسی طرح سے کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں ہاں چلے اگلا جو ہے نا میرے خیال میں ہم نیکسٹ ویک ہی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آیت پھر اس سے اگلی آیت ریلیٹڈ ہی ہے اور پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. چلے بس اس کو ہم ابھی یہیں تک رکھتے ہیں. تو تلاوت اس کی سن لیتے ہیں پلیز. تلاوت أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. O ye who believe, obey Allah. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف Hast thou not seen those who pretend that they believe in that which is revealed unto thee, and that which was revealed before thee, how they would go for judgment in their disputes to false day? آپ اس کی ٹرانسلیشن آف کر کے پلے کر دیں. دوبارہ کر لیں غزل ٹرانسلیشن والا آپشن آف کر کے پھر پلے کر دیں. قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما كيف إذا أصابتهم مصيبة ہو گیا نا. نہیں یہ تو ابھی ہے، اگلی 2 آیتیں ہیں. بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك How would it be if a misfortune smote them because أيها الذين غزل کیا ہو گیا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.